हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, जी जी, मौलाना हिफ्जुर रहमान फरमाइए। खैरियत से आप? जी जी, दुआ आपकी। ग्रुप में क्यों नहीं आ रहे? अरे यार, गुरु से तो तुम लोगों ने निकाल दिए यार, क्या बताया जाए आप लोग को। मैं किसी मर्ज में मुब्तला हो गया जिसकी वजह से तवज्जो नहीं दे पा रहा हूँ, और मेरा मुताला वगैरह भी रुका हुआ है। चलिए जल्दी मतलब ग्रुप में ऐड कीजिए। नहीं, जब आप जो है एक एक हजार मैसेज करेंगे स्टिकर बाजी के, सिर्फ स्टिकर नहीं बाजी नहीं, के, इमरान भाई, ये तो क्या गलत है। किया जाएगा? जितनी संजीद बखुदा कह रहा, जितनी संजीदगी से मैं गुफ्तगू करता हूँ, शायद आपका कोई गैर मुक़ल्लिद भाई गुफ्तगू नहीं करता हो, इसमें कोई शक नहीं तो है। आप और ऐसा करो मेरा ना, रब देख रहा है मुझे। कॉल पर संजीदगी से गुफ्तगू करते हैं अभी के अभी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हम तो आप, गाली देते ही नहीं। आपके अरे साथी सब जो भाई, है, जो आपके जो आपने हमनशीं सब संजीदगी हैं। की बात की, आपको लगता है ग्रुप में संजीदगी से बात नहीं होती, तो आप कॉल पर मुझसे अभी के अभी बात कीजिए ना। नहीं नहीं, असल में से किसी मर्ज में मुब्तला हूँ, दुआ कीजिए। बहुत चला नहीं जा रहा है। मर्ज बिदात में मुब्तला तो नहीं हो? नहीं नहीं, मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम तो कर सीने पर हाथ रख कर कह सकता हूँ कि इस कुर्रे अर्ज पर देखिए, हनफियत और मुफ्ती देवबंदियत से मुफ्ती तारिक जमील साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने खुद कहा है कि देवबंदियों में ढेरों के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से जो है ना, बिदात नहीं नहीं, होती ये है। गलत है। हाँ, आपको सुनने में गलती होगी। या अच्छा, मुफ्ती तो तारिक रोजा मसूद साहब रोजा ने तजुर्बे। इफ्तार, रोजा इफ्तार करने की दुआ बताएं आप, ये किस हदीस में है? तो रोजा इफ्तार करने की इन दुआ। अल्फाजों के साथ, हाँ। अच्छा। हाँ। अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है। देखिए, रोजा इफ्तार करने की बहुत सारी दुआ मनक़ूल है, जिनसे दो दुआ बहुत नहीं नहीं, जो मारूफ जो है। जो दुआ आप लोग पढ़ते हैं, ये सही सनद के साथ में आप इसको साबित कर दीजिए। मैं देवबंदी हो जाऊंगा। और बताइए आपको क्या चाहिए? अरे भाई, हर देखो अमाल के अंदर जो होता है, तो तरगीब और तहरीज के लिए ज़ईफ रिवायत भी फ़ज़ाइल अमाल में मोतबर है। यार और जब इसीलिए जब कभी जब सही इसीलिए रिवायत मौजूद हो तब भी? नहीं, जब सही रिवायत मौजूद है तो तो भाई सही है ना ज़ईफ। मौजूद, रसूलुल्लाह से ज़हाबत जमाओ वब्तल्लतिल उरूकु व सबतल अजरु ज़हाबत दमु इंशाअल्लाह। वक़ल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला। तो ये इसको सही पढ़ हदीस है। है। अरे ये सही हदीस है भाई, इस पर अमल क्यों नहीं करते आप? होता है भाई, कैसी बात करते हैं आप। आज तक आपके जितने माइक हमने देखे हैं, हाँ। उसमें किसी में भी ये दुआ आज तक हमने पढ़ के नहीं मतलब नहीं सुनी नहीं, नहीं है अपने कानों अगर से। हम लोग का तरीका ये होता है भाई, कि इफ्तारी करने से पहले अजान होने के बाद, ठीक है, दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। और ये इफ्तारी दुआ, के बाद सुनिए है। ना शेख, अगर ये दुआ आपने सही सनद से साबित कर दिया तो मैं देवबंदी हो जाऊंगा। तो वही ना हम बोल रहे भाई कि फजाइल आमाल के अंदर लोगों को दिन पर लाने के लिए, तरगीब और तहरीस के लिए मौजू तो नहीं, लेकिन ज़ईफ रिवायत भी काबिल तहम्मुल है। इसलिए अच्छा, कह रहा हूँ कि हदीस पूरी पढ़िए। रसूलुल्लाह की एक और हदीस है कि भाई, तुम कोई चीज खाओ या पियो तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करो। आप इसको भी छोड़ देते हैं। नहीं, क्या क्या है इसको छोड़ेंगे? आप वसल्लम की हदीस है। हदीस है तिरमिज़ी शरीफ जिलसानी के अंदर, कि कुल बिस्मिल्लाह वो मिम्मा जलीक, कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, और उस चीज को खाओ जो तुम्हारे क्या हो, करीब हो, है ना। नहीं, मैं तो, मेरा टोटल ऐतराज ये है कि हम्म। जब आपके माइकों पर रोज़ा इफ्तार के लिए बोला जाता है मस्जिद के माइक से, अच्छा। तो उसमें यही अल्लाहुम्मा लका सुमतो वाबई का अमन तो वाला रिस्क का अफ्तर, तो इस तरह के अल्फाज जो है वो अदा किए जाते हैं। देखिए, ये अल्लाह अल्फाज जो है, सुनिए ना शेख, अख्तर, तो ठीक शेख है ना। सुनिए, तो अब ये अल्फाज जो है ये साबित नहीं है। इसके बरक्स दो चीजें हमें मिल रही हैं, अच्छा। बल्कि तीन चीजें, वो भी मैं इंशाल्लाह तीसरी भी आपको बताऊंगा। पहली तो ये है कि बिस्मिल्लाह करके जो है खाना पीना शुरू किया जाए। हम्म। उसके बाद में जब आप, बंदा कोई लिक्विड टाइप चीज पी ले, मिसाल के तौर पर पानी या कोई मशरूब, तो उसके बाद में ज़हाबत जमा वब्तल्लतिल उरुक वसबतल अजरु इंशाअल्लाह। और एक और दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि भाई जब आप लोग खाना खाओ तो बिस्मिल्लाहि व अला तवक्कलतु, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़ लिया करो। असल हदीस के अंदर वो आला नहीं है, सिर्फ बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह है। चलिए। ठीक है, लेकिन हाँ। है ना, हम्म। अब इन तीन दुआओं में से जो खाना खाने की इब्तिदा में पढ़ी जाती हैं,
آپ کی مسجد کے مائک سے ایک بار بھی اس چیز کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا کہ بھئی ان دعاؤں کو پڑھ لو، اصل آپ بلکہ جو بات جو عوام ہے وہ تو بالکل اس سے جاہل ہے۔ اصل آپ بات نہیں سمجھے، ٹھیک ہے نا؟ جو چیزیں معروف ہوتی ہیں اس کا اعلان نہیں ہوتا ہے۔ کبھی مسجد میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ کبھی ہوتا ہے اعلان؟ نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا کہ بائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو وہی نہ بولے جو یہ بھی چیزیں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو معروف، اس چیزیں کو معروف سنیے نا بھائی، اس سے زیادہ معروف اور کیا ہوگا کہ ہر جوہلا، عوام اور خواص، ہر کسی کے نزدیک بسم اللہ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم لک صمت وعلی اللہم رزقک لک پڑھ دیں۔ صمت، ہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے سب عام اور خاص کے درمیان جو ہے۔ تو اس سے زیادہ معروف آپ نے بسم اللہ سے زیادہ معروف اس کو کر دیا ہے۔ نہیں نہیں ہم لوگ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے پڑھتے بسم اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد فوراً پڑھتے ہیں کہ اللہم لک صمت وعلی ہاں، یہ رزقک۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطر، تو یہ اگر آپ نے صحیح سند سے ثابت کر دیا تو میں دیوبندی ہونے کو تیار ہوں۔ ارے بھائی دیکھیے مشکات کتنا شریف، بھرپور نہیں، آپ کو۔ مشکات شریف جانتے ہیں کہ نہیں؟ مشکات شریف اصل میں حدیثوں کا مجموعہ ہے، یعنی منتخب کی ہوئی حدیثیں ہیں، وہ کوئی ہاں، ایسی کتاب تو ہے نہیں جو جسے کسی ایک مصنف نے ارے سند کے مشکات ساتھ۔ شریف پڑھے بغیر کوئی مولوی اور ملا نہیں دیکھیے ہو سکتا، دیکھیے کیسی نا بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی، میری بات تو سن لیجیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں میں یہ بول رہا ہوں مشکات شریف ٹھیک ہے، حدیث کی کتاب ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جس طریقے سے امام نسائی نے یا امام ترمذی نے، امام داؤد، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثوں کی تصنیف کی ہے، یعنی پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے جی خود، اس طریقے سے مشکات المصابیح جو نامی کتاب ہے، یہ کسی مصنف کی ایسی کتاب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی تحقیق کر کے اس میں حدیثوں کی تخریج کی ہو۔ انہوں نے کیا کیا اصل ہے، سن تو اصل لیجئے بات بھائی جان، جی کمپلیٹ کرنے دیجئے۔ جس طریقے سے آج معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت ساری کتابیں ہیں جس میں ایک فضائل اعمال بھی ہے، ہاں تو دیوبندی تبلیغی جماعت کے لوگ لے کر چلتے ہیں، جی تو جس طریقے سے مولانا زکریا صاحب نے اس کتاب کو لکھا ہے، اسی طریقے سے مشکات المصابیح بھی لکھی گئی ہے۔ نہیں نہیں یہ اس غلط کو بول، بالکل غلط بول نہیں، دیا بالکل صحیح بول رہا ہوں میں، ہاں ہاں اس ٹھیک میں ہے۔ اچھا تمام جتنی بھی آپ لوگوں احادیث کا، آئی آپ ہیں۔ اہل حدیثوں کا ایک دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ صحیح احادیث استیعاب ہے بخاری اور مسلم میں، کیا آپ کا یہ دعویٰ ہے؟ نہیں نہیں نہیں، صحیح روایت تو کہیں بھی آ جائے اس کو مانتے ہیں ہم تو الحمدللہ۔ آپ کے اہل حدیث ویسے کہتے ہیں کہ صرف بخاری مسلم کو مانیں گے، حالانکہ اگر امام اگر مسلم یہ ہم خود کماتے اگر ہیں آپ نے سنیے اگر آپ نے ہمارا، دیکھو آپ بہتان لگا رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں نہیں اگر یہ چیز آپ نے ہماری کسی عالم کی زبانی دکھا دی جو آپ نے کہا ہے کہ ہم جی، صرف بخاری اور مسلم کو مانیں گے، میں تب بھی دیوبندی ہو جاؤں گا۔ تو آپ مشکات کی انکار کس وجہ سے اچھا، کرتے ہیں؟ میں کیونکہ اس انکار کے نہیں اندر کر رہا، ارے صحیح اللہ کے حدیث بندے، کا میں انکار تھوڑی کر رہا ہوں، ارے میں یہ بول رہا ہوں جس طریقے سے ایک روایت بخاری میں بھی آئی ہے وہ مشکات میں بھی، اس مشکات میں بھی آ گئی ہے، جس طریقے سے کوئی روایت ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اسی طریقے سے اس روایت کو وہاں سے نقل کر کے مشکات کو مشکات کو ایک بک بنا دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ حدیث نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی کی چند احادیث کی کتاب جو تھی ان کو اکٹھا کر کے ان کو جمع چلو کر خیر، دیا یہ ایک ٹاپک کتاب میں۔ دوسری طرف چلا گیا، ہم پھر وہیں خیر آتے ہم کو ہیں۔ کہنا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک کا ہاں ہاں ہاں، افضل اس حدیث کو ہے، اس کو تو یہ اس کو آپ صحیح سند کے ساتھ میں، مشکات شریف کتاب الصوم اور شاید صفحہ نمبر 170 یا 75 وغیرہ میں حدیث ہونی چاہیے، دیکھنا پڑے گا۔ ارے مشکات شریف میں نقل، ارے یار یہ مشکات جو کتاب ہے، مشکات المصابیح، جی یہ ناقل ہے، سمجھے نہیں، یہ مصنف نہیں ہے۔ آپ کو بات نہیں سمجھ رہی اتنی سی بھائی، یہ آپ کے جو مولانا زکریا ہیں، سنیے نا، تو کیا انہوں نے تفسیر مولانا بھی کر دی؟ زکریا نے جس طریقے سے انگریزی فضائل نمبر اللہ اعمال محمد میں علی۔ سب کتابوں سے حدیث لے کر نقل کر دی ہیں، اسی طریقے سے مشکات المصابیح بھی ہے۔ تو بہرحال نہیں ہماری بحث یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے، بات کو سمجھیں پہلے ہاں بھائی، وہ حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ مشکات المصابیح میں ہو یا دیگر کسی کتب احادیث میں ہو، ہم شرط یہ لگاتے ہیں علماء حق، علماء اہل حدیث، کہ اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح اور حسن درجے کی ہونی چاہیے۔ آپ نے تو جھوٹ بولا کہ ہم کہتے ہیں بخاری مسلم سے ہونا چاہیے، نعوذ باللہ، نہیں، آپ کے کچھ کتنا اہل بڑا آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ اب آپ کے غیر اوپر، اب مقلد بھائی سنیے کہتے ہیں مولانا، کہ بات بخاری کو مسلم سمیٹ مانیں لیتے گے۔ ہیں، بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔
یہ دو ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں. ایک تو آپ صحیح سند سے مجھے یہ دکھائیں گے اللہم لک اسمت، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے؟ اللہ والی حدیث صحیح سند سے ہے، آپ اس ہاں کا ہاں غور ہاں کرنے ٹھیک والی ہے. تو چیز دیکھیے اگر صحیح سند سے تو ہم کو ماننے میں دقت کیا ہے؟ انشاءاللہ جی ہم بھی اس پر عمل کرنا دیکھیے شروع کریں گے. آپ بھائی کے کوئی حدیث رسول اللہ سے آ رہی ہے اور اس کو اہل حدیث نہ مانے تو نہیں پھر یار وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. غیر اہل حدیث نہیں، اصل اہل حدیث تو علماء دیوبند ہے، غیر مقلد بولیے. نہیں غیر غیر مقلد تو امام ابو حنیفہ تھے. نہیں، غیر مقلد امام ابو حنیفہ نہیں تھا، غلط بولے. اچھا بتاؤ کون سے امام نے کہا کہ اہل حدیث غیر مقلد ہیں؟ ورنہ میں بتاتا ہوں، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا غیر مقلد ہونا یقینی ہے. میں آپ کے گھر سے آپ کو حوالہ جات پیش کر رہا ہوں. ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، یہ حضرت تھانوی طیب اللہ ثراه وجعل الجنۃ مثواه نے حضرت تھانوی نے حضرت ابو حنیفہ کو جو غیر مقلد کہا ہے وہ کسی اور معنی کے اعتبار سے کہا ہے. ماشاء اللہ یعنی کہا ہے آپ مانتے ہیں. سنو نے لکھا ارے کہا ہے یا نہیں؟ دیکھو ہم معنی مفہوم پر نہیں جا رہے. ہمارے ہر آپ ہم اکابر کو کی کس بات معنی سراہوں مفہوم میں پر، کہتے ہیں، ہمیں اس میں جانے کی ہمارے ضرورت نہیں ہے. ہمارے آپ ہر ہمیں کہتے ہیں اکابر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم نے ہمارے کہا ہر امام ابو حنیفہ غیر مقلد ہے، ہم نے اس کی دلیل دے دی. اب آپ جا رہے ہیں مرض وفات میں کہ بھئی یوں مرا، یوں ایسے ہوتا تو نہ یہ مرتا، اس ڈاکٹر کو جاتے تو نہ مرتا. یہ سب بیکار کی تعویلیں ہیں. سنو نا یار عمران، ہم کہیں گے کہ تعویل آپ مت کیجیے. سنو نہیں آپ نے تعلیم یہ مان منطق لیا. لائیے، سنیے نا سنیے نا آپ منطق کے بغیر آپ حدیث و قرآن کو صحیح سے مولانا منطق لائیے. مولانا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مقلد کہنا یہ کوئی حدیث نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں حدیث کی بحث ہم نہیں یہ چل رہی. کہتے ہیں کہ یہاں حضرت یہاں تھانوی یہاں لقب کی بحث چل رہی تھی. وہ لقب ہم نے دکھایا آپ کے گھر سے کہ نہیں غیر سنو مقلد کون ہے؟ اے، امام ابو حنیفہ. اب آپ کہہ امام رہے ہیں وہ ابو کس حنیفہ معنوں غیر میں؟ تو امام ہم اس مرض میں جا ہی نہیں رہے کہ بندہ فلاں مرض میں. ہمارے نزدیک موت ہے، بس اس کی موت تھی، اچھا مر گیا، بات سنو ختم تو ہو گئی. ہم تم کو کہیں انہوں نے گے، ان کو غیر مقلد ہم کہا، تم وہ کو غیر مقلد سنو تھے تبھی کہا. ہم آپ کو حیوان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو حیوان کہتے ہیں. ہم نے دیکھیے کہا سنیے بھائی کہ دیکھیے سنو، ہم نے دیکھیے کہا اب میں اس کہ کا بھی آپ کو فرمایا بھی جواب حیوان دیتا ہے ہوں. آپ نے اور کہا عمران حیوان. ہم نے میں کہا کہ انشاءاللہ فرمایا آپ بھی کی ایک ایک حیوان ہے. چیز نہیں نہیں، آپ سنجیدہ آپ گفتگو نہیں زندگی کر کو رہے. مبارک ہے. ہم نے کہا کہ حضرت تھانوی نے آپ نے مجھے حضرت حیوان تھانوی کہا مثال کے طور پہ، تو میرا جواب سن لیجئے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب خود اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کتوں اور سوروں سے بھی بدتر ہیں. تو حیوان کون ہوا بھائی؟ یہ ان کی توازن کے سارے، یہ تم نہیں نہ سمجھو گے اس بات اگر کو. ارے اسی کہا یا نہیں یہ بتائیے. ارے آپ مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتا کہا ہے؟ ارے حضرت چلو ان کو رکھیے. نہیں حضرت کتا ابو بکر حیوان صدیق ہوتا ہے یا رضی نہیں بتائیے اللہ، آپ. تم نے کتنے بھکتی. حضرت ابو بکر صدیق ارے رضی اللہ کتا عنہ فرمایا حیوان ہوتا کرتے ہے تھے کہ نہیں کہ کاش میں مولانا؟ گھاس، سنو کتا نا، حیوان ہوتا کاش ہے یا میں نہیں پرند، کاش میں مولانا؟ حیوان نہیں تھے وہ. سنجیدہ گفتگو کیجئے. آپ نہیں بھاگ رہے ہیں. ان کی سنجیدہ نہیں، گفتگو وہ کیجئے حیوان برائے نہیں تھی، مہربانی. ان کی گفتگو آپ نے تواضع، مجھے حیوان اصل کہا، نفسی. میں نے آپ کے گھر سے آپ کے امام کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتا نہیں کہا. تو کتا کتا کہا، حیوان ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کی یہ تواضع ارے کثر کتا نفسی ہے. حیوان ہوتا ہے یا نہیں وہ ارے چھوڑیے. میں بول رہا ہوں کہ ان کی تواضع کثر نفسی ارے ہے. پھر بات آپ سنو اس نا، طرف جا رہے ہیں کہ فلاں میں مریض کہتا جو ہے اس ہوں مرض میں مرا. ہمارے اکابر ارے جو بھائی اس بھی کی لکھ موت کر تھی، مر گئے ہیں، گیا. انشاءاللہ میں اس کی ہر بات کو دیکھیے مانتا ہوں. سنیے، ان کی موت تواضع کی موت کثر نفسی ہوتی ہے. ہے، پھر وہ گولی لگنے سے ہو، ہارٹ اٹیک ہو، کڈنی فیل ہونے اچھا سے سنو ہو، یا سنو، ایکسیڈنٹ ہونے اچھا سے ہو. کچھ انبیاء کے موت بارے کو میں موت کا ہی نام دیا جائے گا. آپ یہ نہیں کہیں نہیں. گے کہ نہیں جی اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، موت نہیں ہوئی تھی. تو کوئی اچھا آپ تم کو غیر ممکن، اچھا چار جوتے اور مارے گا جب کہ تم بڑا غیر پاگل ممکن، آدمی ہے. جب وہ یہ تین کہے طلاق، گا کہ بھی سنو، ہارٹ جب اٹیک کی تین وجہ، طلاق، ہارٹ اٹیک جو سنو نا، ہے یہ جب ایک تین وجہ ہے، طلاق کی گولی سمجھے نکل نہیں، اس کی چکی ہے، وجہ سے موت ہوئی ہے. جب تین طلاق کی گولی نکل چکی ہے تو تم غیر مقلد ایک مان کر کے زنا کو کیوں فروغ دے رہے ہو؟ سنو نا، جب تین طلاق کی گولی نکل ابھی چکی ہے، کہاں بھاگو گے؟ ابھی تین کہاں طلاق پر کہاں بھی آپ بھاگیں کا گے؟ جنازہ تم سنتے انشاءاللہ ہی نہیں ہو. عمران شیخ نکال لے گا. ارے لیکن اگر مجھے آپ شیخ، پہلے یہ کلیئر کرو اگر شیخ کہ حضور رحمۃ مولوی اللہ اشرف علی تھانوی علیہ صاحب نے اپنے آپ